बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर है और आज पाकिस्तानी आवाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से जलसे जुलूस और रैलियाँ भी निकाली गईं और पाकिस्तान ने अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया है कि मकबूजा वादी को उसका हक़ दिया जाए। हबीब साहब, क्या वजह है कि भारतीय बर्बरियत दुनिया के सामने होने के बावजूद दुनिया का इम्तियाजी रवैया कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होने दे रहा? देखिए, ये आज का नहीं है, ये हमेशा बहुत तवील अरसा हो चुका है कि हम इसकी शिकायत करते चले जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत कश्मीर पर हमारा मुकदमा होगा। हमने अपने मुकदमात के इंटरनेशनल रिसेप्शन पे तो बहुत ज़ोर दिया है, लेकिन हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाने पे उस कदर क़ुव्वत और अपनी सलाहियत सर्फ नहीं की जितनी हमें सर्फ करनी चाहिए थी। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान की मजबूती से जुड़ा हुआ है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजबूत मुल्क बन जाएं तो कश्मीर इंशाअल्लाह बहुत जल्द मतलब वहाँ के लोगों को हक़ खुदरादियत मिल जाएगा। और हमारी कमज़ोरी दरअसल हमें कश्मीर जितनी हम कमज़ोर जितनी देर रहेंगे उतनी ही तवील कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी होती चली जाएगी। साहब, आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो ही कश्मीर का मसला हल होगा? देखिए, कुछ अर्सा पहले तक तो 1947 के बाद से कुछ अर्सा पहले तक तो कश्मीर के ऊपर कुछ कानूनी आर्गूमेंट ज़्यादा होता था कि क्या वो कानूनी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत मिलेगी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है कि अब 5 अगस्त तक जब तक ये कश्मीर को इलीगल एनेक्सेशन नहीं हुई थी, तो कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कश्मीर का अपना आइन, कश्मीर का अपना झंडा, कश्मीर के अपने कवानीन, कश्मीर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी राइट्स की चीज़ें मौजूद थी, जिसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल कंसेंसस था। और कश्मीर की अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 1-2 चीज़ें जिसमें करेंसी, दिफा, दीगर चीज़ें भारत को आइन के तरीके से दी हुई थी, जिसको आर्टिकल 370 कहते थे। जब तक अब से 2 साल पहले तक तो हम आर्टिकल 370 और उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, नहीं ख़त्म किया जा सकता, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस क्या कहती हैं, सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है, इसके ऊपर एक कानूनी बहस करते रहे। 5 अगस्त के बाद एक कानूनी बहस का मामला ख़त्म हो गया क्योंकि दूसरी साइड ने, भारत ने एक कंप्लीटली इल्लीगल एक्सरसाइज के थ्रू एनेक्स कर लिया। जब ये हो गया तो कानून की, लॉजिक की, मतन का आर्गुमेंट तो ख़त्म हो गया। अब तो एक बर्बरियत का सिर्फ आर्गुमेंट रह गया है कि क्योंकि वहाँ पे भारत की फ़ौज वहाँ पे बैठी हुई है और हम इस खित्ते में एक न्यूक्लियर जंग या इस तरह की जंग नहीं चाहते, तो हम बात कर रहे हैं और वहाँ से आगे से बर्बरियत की जा रही है। जियोपॉलिटिक्स इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रुकन होगा। जब तक जैसे जैसे पाकिस्तान की, चीन की, दीगर इस एरिया के अंदर अमन के जो ममालिक अमन चाहते हैं, जैसे जैसे उनकी अलायंसेस इकट्ठी होंगी तो भारत जो कि इस मुल्क के अंदर कुछ अरसे से अमन नहीं चाहता, अपने अपने लोगों के ऊपर भी तशद्दुद कर रहा है, उनके ऊपर जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, मेरा ख्याल है उससे कश्मीर का मसला आगे चलेगा। अब ये कानून और लॉजिक का तो मसला रह नहीं गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुल्की सियासत की बात करते हैं जिसमें टूटे दिल जुड़ गए हैं और जो दूरियां थीं वो एक बार फिर से कुर्बतों में बदल गई हैं। शहबाज शरीफ की दावत पर, ज़हरानी की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मरियम नवाज़ भी मौजूद थी, हमजा शहबाज भी मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान भी मौजूद थे। इस मुलाकात में तय पाया कि हुकूमत को मिलकर घर भेजना है, उसके लिए हर आइनी और कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाना है। मीडिया से भी गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आज एक एजेंडे पर अगर इत्तफाक नहीं कर पाए तो फिर कौम माफ़ नहीं करेगी। उनके हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान को घर भेजना होगा। हमने ये इत्तफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होगा। पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में 2 राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके PDM
اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے. اور لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ PDM نے جس کا اعلان کیا ہے, اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوارڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر PDM میں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی. یہ جو آپ سگنل کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہم سگنل پر چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا. ہم نے PDM کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے. اور جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا. جو بھی پارٹیز کے اپنے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم سب پیج پہ ہیں. آج کے اس پریس کانفرنس میں صحافی نے مریم نواز سے سلیکٹڈ سے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ بتائیں اب کون سلیکٹڈ ہے. مریم نواز صحافی کے سوال کا کیا جواب دے رہی ہیں, یہ بھی دیکھیے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین بھی آتا ہے, کلیشز بھی آتے ہیں, لیکن جو چیز بلاول کو, ہم سب کو, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشن. آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے, اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ. جب پاکستان پیپلز پارٹی PDM سے الگ ہوئی اختلافات کی بنیاد پر, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ایک دوسرے پر خوب تنقید کی گئی. مریم نواز نے بھی پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا, انہیں سلیکٹڈ کہہ دیا. وہ کیا کہا کرتی تھیں یہ بھی سن لیجیے. آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں. عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت شرمندگی کا مقام ہے. تو صرف مریم نواز ہی نہیں, بلاول بھٹو نے بھی جو تنقید کے نشتر چلائے تھے نون لیگ پر, وہ بھی سن لیجیے. ہم ووٹ کی عزت والے کا بھی بندوبست کریں گے. یہ جیالے ہیں, یہ اپنے شادیوں پہ مودی کو دعوت نہیں دیتے ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. آپ نے بلہ کو بگانا ہے اور دوسروں کو بھی بگانا ہے. اب پتہ نہیں میں دوسروں کے باروں میں کیا کہوں, وہ اعتراض نہ کرے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا شہر بلی کا جماعت نہ ہو, وہ شہروں کا جماعت. بلی بھاگ جاتا ہے, شہر اپنے عوام کے درمیان رہ کر مقابلہ. بہرحال جناب, پھر سے حبیب صاحب یہ لوگ مل گئے اور کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا PDM کے اجلاس میں کہ کیا حکمت عملی طے پائے گی, وہ ان کے ساتھ مل کر مارچ کریں گے یا پیپلز پارٹی ادھر آئے گی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور مقاصد کیا ہیں, بھیج پائیں گے یہ عمران خان کو؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ کچھ تو انہوں نے خود بیان فرما دیے ہیں کہ ان مقاصد میں جو کچھ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اس میں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ غالب کا مصرع نہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس سے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دراصل شہباز شریف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب تھوڑا سا واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے لیے کوشش کریں گے. مریم کیا کہنا چاہ رہی ہیں, ہم ان تینوں کے بارے میں آپ ایک ہی برش سے پینٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ آج یہ ملے کیوں تھے اور یہ کھایا. مطلب اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی کی بات یہ رہ گئی ہے ظاہری طور پہ کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ مقاصد ہے جو بیان کر دیے گئے. تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے سیاسیات کے میں آپ کو وہ ان مقاصد کی طرف کچھ اشارے کرنا چاہوں گا جو دراصل انہوں نے بتائے نہیں. اگر آپ پچھلے چند دن کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ پاکستان کے اندر نظر ڈالیں تو اپوزیشن کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا سینٹ میں کہ جہاں پہ اکثریت ہونے کے باوجود وہاں پر اپنا وہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کو یہ نہیں روک سکے اور اس کا الزام براہ راست پیپلز پارٹی پر آیا اور یوسف رضا گیلانی پر آیا اور اس شدت سے آیا کہ انہوں نے استعفیٰ تک دینے کا اعلان کیا کہ میں نے اپنی پارٹی کو دے دیا ہے. تو لہٰذا
ایک بہت بڑی شکست ہوئی جو، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، دونوں بیک فٹ پہ چلے گئے، ڈیفینسو ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر جو بلدیاتی قانون کے اوپر جس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں پہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، اپنے مذاکرات کیے اور اپنی معاملات منوائے، پی ایس پی نے دھرنا دیا، مذاکرات کیے، اپنے معاملات منوائے۔ اب ایم کیو ایم بھی اور پاکستان تحریک انصاف تو خیر بالکل کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ وہاں سے کراچی سے چلیں گے ہم گھوٹکی سے کراچی کی طرف چلیں گے، تو لہٰذا اور ایون جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں اس نے سندھ میں خاص طور پر لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو اپنی اس تنہائی اور مشکل کا تاثر دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دراصل حملہ کہیں اور ہو اور کم از کم مولانا فضل الرحمان کو کوئی میٹیگیٹ کیا جائے، وہ نرم ہو۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، اگر آپ پچھلے اگین میں آپ کو چند دن پہلے لے کے جاؤں گا، جب خط آیا، وہ خط جو ڈاکٹر شال کا امریکہ سے نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں، وہ خط دراصل میڈیا کی حد تک یا اپنے تاثر کے حوالے سے وہ کچھ اسی طرح کا خط تھا جس طرح کا قطری خط تھا پیناما کیس میں، یا جس طرح کا ایفیڈیوٹ تھا۔ اب یا وہ یہ جو خط آیا اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس بیانی، معاف کیجیے گا، اس نیریٹو کو کمزور کیا کہ نواز شریف صاحب کسی بھی وقت بالکل چھم سے یا دھم سے پاکستان میں آ سکتے ہیں اور آ کے جناب ایک دفعہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے ان کی آمد کے بعد۔ اب جب جیسے ہی وہ خط آیا تو اس تاثر کا یکسر خاتمہ ہو گیا، اور پھر شریف خاندان کی وجہ سے وہی غلطی دہرائی گئی میڈیا کی مینجمنٹ کے یا میڈیا پر موقف کے حوالے سے جو پہلے بھی دہرائی جاتی رہی ہے، یعنی بلا ضرورت میڈیا پر آ کے وضاحتیں پیش کرنا۔ تو حسین نواز نے آ کے جو وضاحتیں پیش کی، دراصل اس نے مزید پاکستان مسلم لیگ نون کے نیریٹو کے اوپر مزید گرد ڈال دی، یعنی انہوں نے تقریباً یہ طے کر دیا کہ قوم کی خواہشات اپنی جگہ لیکن مرضی ہماری چلے گی کہ قوم کو کس وقت نواز شریف صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اس کی یہ تھا باٹم لائن، اور اس سے دیگر لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یہ مطلب اخذ کیا کہ نواز شریف صاحب مستقبل قریب میں تشریف نہیں لائیں گے پاکستان، تو لہٰذا ایک تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی اس کو میڈیا کے محاذ پہ بھی اور لاجیکلی پولیٹیکلی بھی اس کو نقصان پہنچا۔ اب پیپلز پارٹی کی سندھ میں بڑھتی ہوئی تنہائی، ان کو 27 مارچ کا وہ اعلان تو کر بیٹھے ہیں، انہیں یہاں پہ سپورٹ بھی چاہیے پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی کو اگر وہ پنجاب میں گھستے ہیں اور خالی خالی گاڑیاں جا رہی ہوں تو وہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پہ مقاصد سارے مشترک ہو رہے ہیں کہ بھائی اب کسی طریقے سے بحث کا رخ وہاں لے کے جائیں جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو آج کی ملاقات میں بنیادی طور پہ یہ تاثر آج کریٹ کرنے کی کوشش ہوئی اور بڑی حد تک ہو گئی ہے، کامیابی ملی ہے کہ آج پھر ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی، کیسے پیش ہوگی، جلسے کا کیا بنے گا، جلوس کا کیا بنے گا۔ تو اور پھر آج انہوں نے ماشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی سگنل کے انتظار میں نہیں ہے، پکی سچی خالص کوثر و تسنیم میں دھری ہوئی یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یہ چلے گی۔ لیکن اس موقع پہ میرے جیسے طالب علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں جنوری 2020 کے وہ دن یاد دلاؤں جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اپنی غیر معمولی جمہوری جدوجہد کے نام پر، پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کی عزت کے نام پر، اور پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نام پر ایک ہی صف میں محمود و یاز کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہی وقت میں رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، اباؤٹ ٹرن ہو رہے تھے، اور ایک ہی وقت میں جب حکم آیا کہ ایٹ ایز، وہ کیا کہتے ہیں جی، آسان باش، آسان باش، تو آسان باش ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہی سر پٹول شروع کر دی اور ہمیں پھر اسی کام میں لگا دیا خبروں کے بیوپار میں کہ یہ جھوٹی سچی خبروں کے بیوپار۔ تو اب یعنی میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ سگنل جب آتا ہے تو اس وقت وہاں سے جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی یہ رہا ہے۔ تو یہ اس ملاقات کو نہ تو کسی سگنل سے جوڑنا چاہیے، اچھا، جو بات نہ
تحریک عدم اعتماد سے جوڑنا چاہیے. اس میں فی الحال آپ صرف بحث کا رخ بدلنے کی جو کوشش ہے اور کامیاب کوشش ہے وہ ہوئی ہے اور بڑی اچھی ہوئی ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ اب پھر ساتھ سے پوچھے کہ ساتھ صاحب اب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا. یقین کریں حبیب صاحب میں پوچھنے لگی تھی کہ اب پیش بھی ہوگی, لگ رہا ہے کہ اب یہ لوگ پیش کر پائیں گے کہ بس ایمی ہوائی باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں, اگر اور پیش کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں میں حبیب صاحب کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اتنے کمپریہنسو پولیٹیکل انالیسس کا کہ جس کے اندر تاریخ بھی اور حال بھی اور مستقبل بھی انہوں نے اس کے اندر ڈالا. میں 2-3 بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں تحریک عدم اعتماد کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ دلی دور است ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ درمیان میں کیا ہوگا اور ہم اس پہ بہت بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ لگ جو گئے اس کا پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس امپریشن سے باہر آنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کا ماضی بھول گیا. اس امپریشن سے باہر آنا چاہیے. 1990 کی دہائی کے اندر ایک اس طرح کی پالیٹکس ہوتی تھی کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی بیان پہلے سے نکالنا ہوتا تھا نا تو آپ کو جا کے تو اس دن کی اخبار اور اس دن کی آپ کو سرخی ڈھونڈنی پڑتی تھی, پھر کوئی بندہ اس کو ٹی وی کے اوپر دکھاتا تھا کہ 4 سال پہلے تو اس نے یہ بات کی تھی. اب تو 1 منٹ لگتا ہے, جس طرح بھی ہم نے شارٹ سنوائے کہ کل کیا کہا تھا, پرسوں کیا کہا تھا, اس سے پہلے کون بھائی بھائی. اچھا تو آج سوال پوچھا جائے کہ کون بھائی بھائی ہے, رپورٹر نے پوچھ لیا نا کہ اب کون سلیکٹڈ ہے, تو پوچھ لے کر کے اب کون بھائی بھائی ہے, اب کس کے پیٹ پھاڑے جائیں گے, اب کون شیر ہے کون بلی ہے, اب کون آر کرے گا کون پار کرے گا. عوام اتنی بیوقوف نہیں رہی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہم آئے دن روز تنقید کرتے ہیں, ان کی پالیسیز کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, ان کی دیگر ایشوز پہ بھی بات ہوتی ہے, اور ہم گورنمنٹ کی تنقید کرتے ہیں. تمام میڈیا کرتا ہے, کرنی بھی چاہیے, میڈیا کا کام ہے گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی اور تنقید کرنا. لیکن آپ 100 باتیں ادھر ادھر کی کر لیں, کچھ چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا ہے جس سے ہم سب کی تنقید کے باوجود وہ نہیں ہٹ رہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ہم سب نے ان کے اپنے سپورٹرز نے بھی انہیں کہا کہ آپ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی سے مل لیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ ایک کانفرنس روم میں آ جائیں, کمیٹی روم میں بیٹھ جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ غداری ہوگی. اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اچھی بری ہوا, آندھی, طوفان, جاڑے کے اندر کھڑے رہے. یہ ان کا سٹینڈ ہے, پولیٹیکل سٹینڈ ہے. تو ذرا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے؟ رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ ایک دایاں ہاتھ ہے, ایک بایاں ہاتھ ہے, جس کے اندر بائیں ہاتھ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں, لیفٹسٹ پارٹیز کے ساتھ ان کی بھی الائنس ہے, اور رائٹ پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی الائنس چل رہی ہے. جو آج اس کا بھائی بھائی تھا, کل اس کا بھائی بھائی تھا, میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. آپ کو یاد ہے ہم سب کو کوشن کے اوپر حبیب صاحب نے آسان باش کی بات کی, تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی مریم صاحبہ کے آپ کو جلسے یاد ہیں جب 1 2 3 کر کے کہ کوشن کے اوپر بتاؤ کون بھائی بھائی, تو سب لوگ پورا نون لیگ کا جلسہ کہتا تھا کہ زرداری عمران بھائی بھائی. تو آج کون ہے بھائی بھائی؟ ان لوگوں کو بھول گیا ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ عوام آپ کی صرف آج کی بات یاد رکھے گی, کل شام کی بات یاد رکھے گی, پچھلے ہفتے کی بات اسے نہیں یاد؟ صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ, اختلافات ہیں, مختلف ہماری آراء ہیں, لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم اس بات کے اوپر تو پھر عمران خان صاحب نے جو شروع میں بات کی تھی, جو بات 3-4 دفعہ پوری ہو چکی ہے, وہ بات پھر سچی ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے پاور میں آنے سے پہلے کہا تھا, درست یا غلط, کہ جس دن بھی ان کو لگے گا کہ ان کی دال نہیں گل رہی, یہ سارے آپ کو اکٹھے ہوتے نظر آئیں گے. کبھی اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ سارے اکٹھے نظر ہوتے آئیں گے, یہ سارے آپ کو اکٹھے ہوتے نظر آئیں گے. یہ بات خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب کم از کم 4-5 دفعہ کر چکے ہیں. تو پھر وہ بات درست ہے کہ پرنسپلز کسی کے کوئی نہیں, کوئی اس میں سچ جھوٹ کی تفریق نہیں ہے, کوئی اس میں ہپوکریسی کی تفریق نہیں ہے. کچھ چند مہینے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کون سی بیماری ہے بتائیں, آج ساتھ کھڑے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ٹھیک ہے, وہی امریکہ کا خط ہی ٹھیک چل رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے زرداری صاحب کے بارے میں جو مریم صاحبہ کے بیانات ہیں وہ ہم سب کے سامنے آپ نے کچھ چلائے, آج وہ سارے اکٹھے کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھنے والی عوام ہے, خاص طور پہ جو ینگر پاپولیشن ہے اس ملک کی, وہ نہیں جو پچھلے 40 سال کی سیاست کے اندر جن کے ویسٹڈ سٹیکس ہیں, جو ینگر عوام ہے اس ملک کی, جو ہماری ووٹنگ پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ ہے یا اگلے الیکشن میں بڑا حصہ ہوگا, ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پرنسپلز کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی.
کسی شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کریں تو آپ کیا کریں, کیسے اکانومی کو چلائیں گے, تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں. ہیلتھ کیئر سیکٹر کیسے ٹھیک ہوگا, کوئی جواب نہیں. یہ صرف اور صرف مفادات کی سیاست ہے. مفاد آج اکٹھے ہوں گے تو اکٹھے ہو جائیں گے, کل مفاد علیحدہ ہوں گے تو علیحدہ ہو جائیں گے. اس کے اندر کسی کا, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بہرحال یہ لوگ آج اکٹھے ہیں. حبیب صاحب, شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ 2 رائے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے ہی, تو اس حوالے سے وہ پارٹی قائد سے بات بھی کریں گے. لندن اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی سوچ کے تحت چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اس اصول کے خلاف ہوں, اصولی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل فیصلوں کے لیے کسی دوسرے دارالحکومت کی طرف دیکھا جائے, تو خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب اپنی جو بات کو گورن کر رہے ہیں, لیکن ہدایات تو کہتے ہیں نا کہ وہیں سے آتی ہیں. تو لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اور اس کو کامیاب کروا لینا, دراصل یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی بھی جو ایسا چاہتا ہے یا کوئی بھی جو ایسا سمجھتا ہے کہ پچھلے اکتوبر سے آنورڈ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس میں تحریک عدم اعتماد منظور ہو سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہایت غلط سوچتا ہے. اب حکومت کو صرف 1.5 سال رہ گیا ہے. اس 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے اس کو حکومت سے باہر نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پھر پورے کا پورا جواز موجود ہوگا کہ میں نے 3.5 سال جو بیلچے چلائے, آج میں ہل چلایا, میں آج وہاں پہ فصل بیجنے والا تھا, آج کاٹنے والا تھا, تو یہ میرے پیچھے آ گئے. تو لہٰذا اب ہمیں اس کھیل سے نکلنا چاہیے اور عمران خان کو پورے 5 سال دینے چاہیے تاکہ وہ عوام کو جواب دے. اس بات کا احساس اپوزیشن کو بھی تو ہے ساتھ صاحب. ایک موقع پر شاہد خاقان عباسی کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے, ان کا کیا ہوا ہم اپنے سر پہ کیوں لیں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ بس اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو واضح رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اتنی محنت صرف کر رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تھنکنگ لوگ موجود ہیں جن کو احساس ہے حقیقت کا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آج کی جو بات ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا تو ایک ضمنی بیان تھا, آج کی بات آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی, مولانا شہباز شریف صاحب بھی, مریم صاحبہ بھی, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے. اچھا, جو کہہ رہے ہیں چاہتے بھی ہیں, جو آپ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر ہے, ان کے سپورٹرز اصل میں لوگ ان سے محبت کرنے والے اس ملک میں موجود ہیں. کیا آپ اپنے ورکرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اتنی منافقت نہ کریں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ حکومت جائے, کیونکہ اور بائی دا وے ان میں سے نہیں چاہتے حکومت جائے کیونکہ آپ بجٹ کیسے پیش کریں گے, بجٹ کے بعد ملک کو کیسے سنبھالیں گے, مسائل کی پالیسی کا سلوشن تو ان کے پاس نہیں ہے نا. بالکل. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر اگر صبح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تو ہیلتھ کیئر سیکٹر کیسے چلے گا؟ اس طرح چلے گا جس طرح سندھ میں چل رہا ہے. اگر صبح نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تو ڈالر کی پرائس کیسے واپس ہوگی؟ اس طرح ہوگی جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی. بھئی پالیسی سولوشنز تو ان کے پاس نہیں ہیں. تو پھر آپ عوام کو سچ بتائیں, مہربانی کر کے اپنے سپورٹرز کو سچ بتائیں کہ ہم یہ صرف پولیٹیکل ریلیونس کے لیے کر رہے ہیں, اصل انٹینشن ہماری کچھ اور ہے. عوام سچ کو عزت بھی دے گی, ووٹ کو دینا دے, عوام سچ کو عزت بھی دے گی اور سپورٹ بھی کرے گی. مہربانی کر کے اپنے لوگوں کو سچ بتائیں. ایک اور معاملہ ہے حبیب صاحب, لانگ مارچ کا. پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے 27 فروری کا مارچ میں پی ڈی ایم کی جماعتیں مارچ کرنے جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, آ کر اپنے پینلسٹ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مارچ کرے گی یا پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم پر آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. 4 پاکستانی اپنے پاکستانی ہونے کے ثبوت کے منتظر ہیں. یہ چاروں پاکستانی غلطی سے سرحد پار کر کے بھارت چلے گئے تھے. وہاں پر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اب انہیں پاکستان واپس آنا ہے. سزا پوری ہونے کے باوجود پاکستان آنے میں انہیں کیا رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے سماجی کارکن ایڈوکیٹ بختیار قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, ان چاروں نے اگر اپنی سزائیں پوری کر لی ہیں تو پھر کیا رکاوٹیں ہیں, پاکستان کیوں نہیں آ پا رہے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پہ لینے کا پروگرام پہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مین ایشو یہ ہے
کہ دو چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو واپس لانے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاؤنسلر ایکسیس دینی ہوتی ہے. کاؤنسلر ایکسیس کا مطلب ہے جب ہمارا آدمی پکڑا جاتا ہے تو ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جائیں اور ان سے جا کے بات کریں. یعنی کسی دوسرے ملک میں پکڑا جائے تو ہمارا سفارت خانے کا نمائندہ اس سے رابطہ کرے. جی بالکل کریں. اب یہ جو عدنان جس کی آپ نے ابھی تصویر دکھائی ہے یہ ظلم کی بات یہ ہے. میں اب آپ کو ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں ڈیٹس کے لحاظ سے کہ عدنان 31/10/2020 کو پکڑا گیا تھا اور انہوں نے 11/11/2021 کو اس کو کاؤنسلر ایکسیس لی ہے. اتنے میرے احتجاج کے بعد کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کچھ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ کسی کو 13 مہینے لگے ہمارے اس ادارے کو کہ وہ ان کو کاؤنسلر ایکسیس دے. اچھا دوسرا سٹیج یہ ہوتا ہے جو انہوں نے شکر گزار ہوں میں کہ ان کو مل گئی ہے, اللہ کا احسان ہے. جو دوسرا سٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی سزائیں مکمل ہو جائیں, سارا سلسلے ختم ہو جائیں, ان کو واپس لانا ہوتا ہے پاکستان. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی شہریت یعنی نیشنل سٹیٹس کی کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے. جی آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہاں بڑے ہیلپ فل ان کو ملی ہے, ان کے عدالتی سپورٹ بھی ہے, انڈیا میں کورٹ سسٹم بھی بڑا سمپتھیٹک ہے. وہ ان کو اب یہ جو لڑکا عدنان ہے جس کی تصویر اس وقت چل رہی ہے اسکرین پہ, لیکن یہ مجموعی طور پہ کتنے 4-5 لوگ ہیں نا؟ میرے پاس بھی اس وقت 7 کیسز ہیں. اچھا 7 میں سے 4 ایکٹیو کیسز ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بتائے ہیں. قصوری صاحب یہ بتائیے, قطع کلامی کی معذرت, یہ بتائیے کہ آپ نے درست کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ 2 رسپانسبلٹیز ہیں, ایک ان کی نیشنلٹی آف کورس پروف کر کے ان کو واپس لانا اور اس سے پہلے جتنی دیر وہ وہاں پہ موجود ہیں ان کو کاؤنسلر ایکسس دینا. کاؤنسلر ایکسس کا پاکستان میں فیملیارٹی کلبھوشن یادو کے کیس کی وجہ سے ویسے بھی ہے. سر یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے اندر کون رسپانسبل ہے؟ ہم نے اس کو تو دے دیا. جی ہم نے ان کو نہیں دیا. سر ہم نے کاؤنسلر ایکسس نہیں دیا. وہ جو یہاں پہ ٹیررزم کرنے آیا تھا اس کو دے دیا کاؤنسلر. سر سوال تھوڑا سا آگے کہ ہماری حکومت میں کون سی منسٹری, کون سے لوگ رسپانسبل ہیں یہ کام کرنے کے؟ ویری کلیئرلی انڈاؤٹڈلی نادرا کا سارا ریکارڈ انٹیریئر کے پاس ہے اور انٹیریئر منسٹری جو ہے they are just dragging their feet. انٹیریئر منسٹری رسپانسبل. This is what they need to do. اسی لیے میں آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ ایک ایسا ایشو اٹھایا ہے. اچھا بختیار صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہیں شہریت کے درست, آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ چاروں پاکستانی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میرے پاس ان کا سارا ریکارڈ موجود ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی لوکیشن ہے قصور کی جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں, اور قصور کا بڑا لمبا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک جو لوگ انیڈورٹنٹلی کراس کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی ایریا کو چھوڑ کے پیچھے انہوں نے اپنی ہیج لگائی ہے, بہت بڑی ان کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے. لوگ ایرونیسلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ٹیریٹری میں ہیں, دیٹس ویئر دے گیٹ کاٹ. اٹس ناٹ کہ یہ وہاں کوئی ٹیررزم کمٹ کرنے گئے ہیں یا وہ کوئی اور انلیگل بارڈر کراسنگ کر رہے ہیں. صاحب یہ بھی بتائیے کہ ماضی میں ہم نے اس طرح کے معاملات دیکھے کہ ماہی گیر کچھ ہمارے اوپن سیز کے اندر انڈین ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر چلے گئے اور ان کے بھی کچھ یہاں پہ آ جاتے ہیں جن کو کہ ریٹرن کا ایک پروسیس کم از کم اوپن سیز کے اوپر کچھ پروسیس سٹیپولیٹڈ ہے. کیا وہ بھی یہی پروسیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں اگر کوئی ماہی گیر یا کوئی مشیرہ کو اس طرح کی کوئی کشتی دوسرے پانی میں چلی جائے؟ ماہی گیروں کے لیے تو انہوں نے یقیناً یہ ایسے پروسیجرز ہیں, مگر جو پروسیجر یہاں پہ ہے جو آپ لینڈ کراسنگ کرتے ہیں اس کے لیے ادھر لوگوں کی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں ان کے متعلقہ تھانے میں اور اس کے بعد وہاں پہ کیسز چلتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ٹو ڈیٹرمن کہ ان کی جو بارڈر کراسنگ تھی وہ انیڈورٹنٹ تھی یا کسی الٹیریئر پرپس سے تھی. یہ جن 4 آدمیوں کی تصاویر آپ نے ابھی ٹی وی پہ چلائی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی سینٹنس نامکمل ہو. That has been served and completed. The point is کہ یہ جو گورنمنٹ ہے it is so unbelievable کہ وہ اپنے لوگوں کی اونرشپ نہیں لے رہی. قصوری صاحب ذرا یہ بھی واضح کیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کے سینٹنسز سرو ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان کی جو بھی وہاں پہ ان کو سزا ملنی تھی 6 مہینے 8 مہینے سال کی وہ پوری ہو گئی ہے, تو پوری ہونے کے بعد اب یہ لوگ کہاں ہیں؟
کیا میں یہ انڈین امرتسر جیلز میں ہے موجود ہیں یا انڈیا نے اپنی جیل سے رہا کر دی ہیں، صرف پاکستان نہیں آ پا امرتسر رہے؟ جیل میں ہے، اچھا امرتسر جیل میں ہے، اور the thing is کہ یہ ان کا سٹیٹس اب پریزرو کا نہیں ہے، ان کے لیے انہوں نے لفظ لکھا ہوا ہے انٹرنی، مگر دیٹ سٹل ڈیٹینشن پنجابی اور اردو میں تو وہ کہہ دیا نا جی، اور ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. میرا ٹیلی فون پہ بھی ان لوگوں سے ان سے رابطہ ہے، میرے ان کے لائر کے ساتھ بھی رابطہ ہے. I just spoke to him today. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ there is آپ no کے جو یہ جو shadow لوگ of doubt ہیں کہ یہ لوگ کیا جو ہے یہ پاکستانی ہیں. ان کے پاکستانی ہونے کا ثبوت ان کے والدین کے پاس ظاہر ہے والدین کو کا ہوگا، کیا کوئی ابتدائی کام پولیس تھانہ کچہری میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں؟ آپ بالکل صحیح سوال پوچھ رہے ہیں. یہ 3 پارٹ پروسیس ہوتا ہے جی. پہلا پروسیس یہ ہے کہ اسپیشل برانچ ان کے گھر جاتی ہے اور ان کے گھر جا کے ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ ایگزیکٹلی اس فیملی کو بلانگ کرتا ہے. وہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد the next stage is they report to ہوم ڈپارٹمنٹ. ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے انٹیریئر منسٹری کے پاس. ساری بریکیں انٹیریئر منسٹری پہ رکی ہوئی ہیں. اور دوسرا سٹیج یہ ہے کہ جو ہمارا ہائی کمیشن ہے دے نیڈ ٹو بی مور پرو ایکٹیو اور ان لوگوں کو فوراً نکلوائیں. آپ اندازہ لگائیں ہمارا جو چائنا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اگر ان کو آنے سے روک لے اور ان سے کہیں جائیں جی وہاں پہ آپ برف کے اندر وہ جو جس کا بہت سکیل بڑا ہے ادھر جا کے ٹائم گزاریں، آپ پاکستان نہیں آ سکتے تو پتہ لگ جائے گا. یہ وائس لیس لوگ ہیں. nobody is speaking about them in parliament, nobody is speaking about them in media. بہت شکریہ. سماجی کارکن ایڈوکیٹ بختیار قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آج سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.